मुसल उसूल अबिल वक्त व मौला ज़मान शरीक अल कुरान मज़हर अल ईमान खलीफत अर रहमान कामे अल कुफ्र व तुग़यान दाफ़ी अज़्ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमाम अल इंस वल जान साहिब अल असर वल अमर ज़मान दरूद पढ़ने चंचा के व उम्महात तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाहि अलैहिन अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। अपनी ज़बानों को एक दफ़ा फिर मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। माशाअल्लाह कराची ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से ज़िक्र इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का इस्तक़बाल किया। जिस जगह जाके पढ़ा मकसद ज़िक्र का मवालिया ने हैदर करार को सरकार के लिए तैयार करना था। इनके मिजाजों को, इनकी फ़िक्रों को, इनकी सोचों को, इनके इरादों को, इनके मंसूबों को, सब कुछ को सरकार की तरफ मोड़ना मकसूद है। क्या करें, खालिक ने भेजा जो उस दौर में है जब हुज्जत है मगर नज़र नहीं आती। ये भी खुदा का एहसान के साथ एक इम्तहान भी है, क्योंकि 11 इमामों के अदवार के लोगों को उन अदवार की हुज्जतों की ज़ियारत बिल मुशाफा मुसलसल रही, लेकिन हमारे लिए खुदा ने गैबत मुकर्रर फरमाई। बहुत सारे राज हैं गैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। लेकिन इन बहुत सारे राजों में जो राज हमारे लिए अहम है वो बड़ा ख़ास है। वो राज है कराची गैबत में मानने वालों का मयार क्या होगा। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। जो राज इन राजों में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि देख के तो हर कोई सलाम करता है। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। देख के तो हर कोई, भैया मैंने पानी नहीं पीना, बहुत शुक्रिया, मौला खुश रखे। मैं उन ख़तीबों में से नहीं हूँ जो मिंबर पे भी पानी की तरफ मुतवज्जे रहे हैं। कैसा इश्क है जिसमें प्यास लगती है। मेहरबानी, मौला खुश रखे। असल में आपका भी कसूर नहीं, बंदे मिंबर पे पानी मांगते हैं, कोई बात नहीं, आप मुतवज्जे रहिएगा। मैं चाहता हूँ किसी तरफ भी तवज्जो ना जाए, क्योंकि ये भी इश्क का एक कारखाना है जिसमें हम सब ने आना है। मेहरबानी मेहरबानी। जुमलों के कदरदान हो, इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ कराची जुमलों का कदरदान है। तो मैं आपके असल में आपके साथ 2 दिन मैंने मुखातिब रहना है। ढेरों बातें करूँगा इंशाअल्लाह, आप सुनने वाले बनिएगा। मैं आपकी खिदमत में इरफान के मोती गुजारिश करके जाऊँगा। इश्क में वैसे भी ना किसी का ख्याल होता है, ना किसी की तलब होती है, बस सिर्फ महबूब, बस सिर्फ महबूब और बस सिर्फ महबूब। इश्क सीखना है तो पहले खुदा को देख, उसने अपने महबूब की मोहब्बत में सब कुछ बना डाला। मेहरबानी मेहरबानी। सब कुछ बना, ज़मीन बनाई, आसमान बनाया, हवाएं चलाई, फ़िज़ाएं मुअत्तर की, चाँद बनाया, सितारे बनाए, सब कुछ अपने महबूब के लिए बनाए। कुछ महबूब के लिए सब कुछ बना के कुछ मांगा भी सही ना। महबूब बस तेरी मोहब्बत में मैंने सब कुछ बना डाला। हमें भी खालिक ने यही पैगाम दिया, अगर कब्र के बाहर तक के किसी को महबूब बनाता है तो फिर तेरी सोच और है। अगर कब्र में और कब्र पे वो महबूब जो हकीकत में लायक महबूब है, अगर तो उससे बना गया,
پھر اس سے محبت کرنے کے بعد یہ نہ کہنا تو دے گا کیا. مہربانی کراچی، مہربانی کراچی، جملوں کے قدردان ہو. بہت شکریہ، مہربانی. آئیداری یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل. آپ کے کیا کہنے، معیار سماعت کے کہنے. میں قدردان دیکھ کے عرفان کی اس انداز سے موتی جھولیوں میں نشاور کر رہا ہوں. اگر میری بائیں طرف بیٹھے ہوئے جوان میرے ادھر آ جائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اٹھ کے اگر تشریف لیں. بہت شکریہ، مولا سلامت رکھے. آج شکریہ جناب، شکریہ. میں نے زحمت دی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. میں چاہتا تھا میں بجائے اس طرح روک کروں میں سب کی زیارت برابر کرتا رہوں. غور فرمائیے گا. حضور ادھر آ جائیں، ہمارے سامنے آ جائیں. مولا خوش رکھے. کمیل بھائی اگر آسانی ہو تو یہ دروازہ صرف بند کر دے، باقی نہ کرے، صرف یہ بند کر دے. توجہ ہٹتی ہے نا، جملے بڑے قیمتی ہیں. خالق نے سب کچھ اپنے محبوب کے لیے بنا کر مخلوق کو ایک بہت بڑا پیغام دیا. اگر تو بھی چاہتا ہے میرے والا محبوب تیرا بھی ہو. مہربانی، مہربانی. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ تیرا بھی ہو، کیونکہ دنیا کے محبوب اور اس کے محبوب میں یہی فرق ہے. دنیا کا محبوب قبر کے باہر تک. بہت شکریہ. دنیا کا بہت شکریہ، مہربانی. دنیا کا محبوب قبر کے باہر تک، اس کا محبوب قبر میں بھی اور قبر پہ بھی ہے. مہربانی. کراچی نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا. بہت شکریہ. اس کے محبوب میں یہی تو کمالات ہیں، قبر میں بھی اور قبر پہ بھی. یہ میں تو خیر سے جب امر آیا تو میں ہے، جب اولے الامر آیا تو پہ ہے. قبر پہ آ گیا تو پھر پہ ہے. اس نے بڑا احسان فرمایا کہ میرے محبوب کو چن لو، میرے محبوب کو چن لو، میرے محبوب کو چن لو. ہم نے اس کے محبوب کو چنا زبان کی حد تک. ہم نے اس کے محبوب کی بات بھی کی زبان کی حد تک، لیکن ویسا نہیں چنا جیسا وہ چاہتا تھا. اس کو اپنے محبوب کے چناؤ کے لیے محبوب کے ذریعے غدیر سجانا پڑا. کہ مخلوق کو شاید سمجھ آ رہا. مہربانی، مہربانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی. بہت شکریہ، مہربانی. بھائی کیا بات ہے، کیا معیار سماعت ہے. اس کو مہربانی، اس کو غدیر کا ممبر سجوانا پڑا. اور ایسا سجوایا کہ تازے حاجیوں کو اکٹھا کروایا. فریش حاجی، فریش. اور کیسی کتنی بڑی سعادت ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ حج ہو. کتنی بڑی سعادت ہے. ویسے حج تو مخلوق کرتی رہتی ہے، پر جو مصطفیٰ کے ساتھ ہو، سبحان اللہ. طواف بھی کرتے رہے، صفا و مروہ میں دوڑتے بھی رہے، قربانی بھی دیتے رہے، سر بھی مڑواتے رہے، سارا کچھ کر بیٹھے. نمازیں بھی ماشاءاللہ خوب پڑھی. مگر جب اعلان کا وقت آیا تو اس کے محبوب کو سمجھ نہ سکے. بہت شکریہ، مہربانی اعظم بھائی، مہربانی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کے بہت شکریہ. جملوں نے، آپ کے حوصلے نے، میرے جملوں نے چاہا کہ اس طرح کے جملے اور بھی آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں. مخلوق نے اس کے محبوب کو سمجھا نہیں. اس نے بڑی مہربانی کی. اس نے کہا بڑی اچھی عبادت کر کے آئے ہو، میرے گھر سے واپس ہو کے جا رہے ہو، لیکن اب یہ جو کہے گا وہ میری بات ہوگی. یہ وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے. اپنی مرضی سے یہ نہ کچھ کرتا ہے نہ کچھ کہتا ہے. اپنی مرضی سے نہ کچھ کرتا ہے نہ کچھ کہتا ہے. مجمع بیدار ہے. جملہ ایک دل کہہ رہا کر جاؤں، سنبھالو گے. کیا ہر سیکنڈ ہر منٹ میں جبرائیل آتا تھا؟ اپنی مرضی سے نہ کچھ کہتا ہے
نہ کچھ کرتا ہے. اعظم بھائی فتویٰ نہ لگ جائے، میں ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں. کیا ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں جبرائیل آتا تھا محمد یہ کر اور یہ نہ کر؟ نہیں، پھر کچھ نہ کچھ تو ماننا پڑے گا. جو یہ کرتا ہے وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، پھر ماننا پڑے گا. بہت شکریہ. اپنی مرضی سے نہیں، اس نے اس کے حکم سے. یہ میرا حج کر کے آ رہے ہیں، بہت بڑی عبادت کر کے آ رہے ہیں، سارا کچھ، لیکن ان کو میرے محبوب کے محبوب کا تعارف کرا. سرکار نے آگے جانے والوں کو کہا واپس آؤ، جلدی نہ آگے نہ نکلا کرو، واپس آؤ، آگے نہ نکلا کرو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آگے نہ، محمد سے آگے نہ نکلا کرو، واپس آؤ. مہربانی. پیچھے والوں پہ رحم فرمایا، سارے مل جاؤ. میں پھر بات کروں گا. بادشاہ معظم نے پلانوں کا ممبر بنوایا، خیر سے تشریف لے گئے. بادشاہ نے بغیر سپیکر کے خطبہ ارشاد فرمایا. ہواؤں کو حکم تھا میرا محبوب جو بولے ہر کان تک، ہر کان. بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ. اعظم بھائی خمسے کا موضوع ہے، سرکار کے کرم سے چھیڑے گیا. چلو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، بات بڑی طویل نہ ہو جائے. لو جی، پلانوں کا ممبر اور بادشاہ معظم نے اوپر کھڑے ہو کر خیر سے اب اپنے فرمان کو جاری فرمایا. حمد و ثنا خالق کے بیان کی. مخلوق خوش تھی، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، مخلوق خوش تھی. اللہ کی عبادت اور حمد و ثنا سے تو شیطان بھی بہت شکریہ، بہت شکریہ. مخلوق خوش تھی. سرکار نے اپنی بات کی، مخلوق چلو تھوڑا سا خوش تھی. بات جو ہی بادشاہ پہ آئی، اس کے محبوب پہ آئی، یہاں معاملہ گڑبڑ ہو گیا. کئیوں کو مروڑ اٹھے، گھبراہٹ ہوئی. کئیوں کے ہاضمے خراب ہو گئے. وہ یہ کیا کر رہے محمد، یہ کیا کر رہے؟ وہ بس کہہ دیتا میں ہوں. نہیں، یہ کیا کر رہے؟ سرکار نے بڑے خوبصورت سے ان کو جکڑا. کیسے جکڑا؟ فرمایا سب سے پہلے تمہارا اللہ مولا ہے. یہاں سے بادشاہ بڑے کمال انداز سے. مہربانی اعظم بھائی، مہربانی. سب سے پہلے بہت شکریہ، بڑے کمال انداز سے مصطفیٰ نے جکڑا. میں کہتا ہوں ایسا کمال جکڑ بند لگایا کوئی نکل ہی نہیں سکتا تھا. فرمایا سب سے پہلے تمہارا اللہ مولا ہے. لفظ مولا پہ ہمارے بھائیوں نے بڑا شور ڈالنا شروع کر دیا. یہ مولا 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 کرتے ہیں، یہ شیعہ جو ہیں مولا مولا کرتے ہیں. مولا کا مطلب دوست ہے. کیا ہو گیا؟ محمد نے کہہ دیا وہ علی دوست، میں بھی دوست. تو دوست میں کیا ہے؟ سرکار نے جکڑ بند لگایا. سرکار نے فرمایا تمہارا پہلا مولا اللہ ہے. ہوئے 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 ہوئے. اعظم بھائی قسم سے کیا بات ہے، کیا پکڑا بادشاہ معظم نے. ہے کسی کی جرت مخلوق کے جو اللہ کو دوست کہے؟ نہیں، کسی کی جرت نہیں. اللہ مالک ہے، ایسے ہی ہے نا. اس لیے فرمایا سب سے پہلا مولا تمہارا وہ ہے، پھر مولا میں، اور جس کا میں. اچھا، غدیر 18 ذی الحجہ ہوتا تو جشن پہ میں تھوڑے سے یہاں 2-4 نکتے اور تھے میں پھر عرض کرتا، لیکن چونکہ آج مجلس کا ہے سلسلہ، میں صرف ایک ہی نکتہ عرض کرتا ہوں. اعظم بھائی یہاں بادشاہ معظم نے بڑی کریمی فرمائی، جکڑ بند لگا کے تھوڑی سی ریلیکسیشن دے دی. یہ نہیں کہا جیسے میں سب کا مولا ہوں، نہیں، جس کا. مہربانی 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 بھائی، بہت شکریہ. مہربانی مہربانی یار، مہربانی مہربانی مہربانی. جس کا، یہ نہیں فرمایا سب کا، جس کا، اس کا، سب کا نہیں. یہاں بھی بادشاہ نے کھلی تھوڑی سی چھٹی عطا فرمائی. اگر فرما دیتے سب کا پھر معاملہ کچھ اور ہوتا. پتہ چل گیا یہاں اتنے بھرے حاجیوں کے مجمع میں بھی
جس اور اس والے کم تھے. مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جس کا جی بسم اللہ. اچھا جی اچھا یہاں بھی میں گفتگو کروں. میں کہہ رہا ہوں ذی الحج کا کوئی موقع ہوتا, 18 ذی الحج ہوتا, جشن غدیر ہوتا, پھر اس پہ تفصیلی بات ہوتی. اعظم بھائی صرف ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. ہمارے لیے بادشاہ نے آسانی فرما دی. الحمدللہ ہم جس میں شامل تھے, ہم تھے, ہم ادھر تھے. یہ نہ کہنا ہم نہیں تھے. اس لیے اعظم بھائی میں ہر ممبر پہ اعلان کرتا پہ رہا ہوں, خبردار یہ نہ کہا کرو میں خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ جاؤں گا نہیں, میں وعدہ کر کے آیا تھا, نبھا کے جاؤں گا. کس نے کہا میں خالی ہاتھ ہے؟ اللہ مہربانی, بہت شکریہ. یہ نہ کہا کرو میں خالی ہاتھ آیا تھا, خالی ہاتھ جاؤں گا نہیں. میں یعنی ہم وعدہ کر کے آئے تھے, نبھا کے جائیں گے. اس لیے ہم تھے, اس ماحول میں تھے. وہ ماحول ہمارے سامنے جب ری پلے ہوتا ہے, ہمارے دل مہک اٹھتے ہیں, ہمارے چہرے چہک اٹھتے ہیں. ری پلے جو ہے وہی والی گفتگو جو ادھر تھی, دل کو بھاتی ہے نا, اچھی لگتی, دل کرتا ہے ہوتی رہے. اچھا ماشاءاللہ سارے اتفاق کرتے ہو. جس کو میری اس بات سے اتفاق نہ ہو, ایسا کرنا, باہر صبح اتنی سی چینی لینا اور ایک مقام پہ ڈال دینا, اور ایک تھوڑی سی دیر انتظار کرنا. چیونٹیوں کو بلانا نہیں پڑے گا, اپنے مطلب سب تجربہ کر. مہربانی اعظم, مہربانی, بہت شکریہ. ہم تھے, ادھر تھے, ہماری ارواح تھیں. ہم نے لبیک کہا تھا, ہم نے کہا تھا حق ہے. آؤ وہ جو بھول گئے ہیں تھوڑا سا, ہیں وہی جو تھوڑا سا بھول گئے ہیں. سید سجاد نے ممبر سجوا کے یاد دہانی کروانے کی کوشش کی ہے. یاد کرو, یاد کرو, یاد کرو, تم عہد کر کے آئے تھے, تم نے مولا مانا تھا. لو جی اعظم بھائی, ایک قیمتی تحفہ شروع میں ہی عرض کرنے لگا ہوں. انہوں نے بڑی محبت فرمائی, بڑے غور سے سماعت فرمایا. شاہ جی بات زیادہ منافق اور دشمن سکھا جاتے ہیں, پکی بات ہے. دشمن اور منافق, آپ بچے ہو, جوان ہو, آپ ابھی دیکھ رہے ہو, آنکھیں کھل رہی ہیں. آہستہ آہستہ معاشرے میں جب چلو گے نا, بڑے بڑے مخالف جو ذہن کے بیمار ہیں. میں نے علی کو نہ ماننے والے کو دشمن نہیں کہا, میں نے کہا ذہن کا بیمار. اعظم بھائی یہی میرے اوپر فتویٰ آج کل لگا ہوا ہے کہ جدیدیت مرد آباد کا نعرہ نہیں لگا تھا. اور میں ان کو کہتا پھر رہا ہوں, وہ بدبختیت, وہ لعنیت, وہ دفع کرو اس کو جب حسین زندہ باد ہے. اچھا نہیں, کل 14 اگست ہے نا, کل 14 اگست ہے. ماشاءاللہ دیکھنا روڈوں پہ پاکستان زندہ باد, پاکستان ہوگا نا یہ. او بھائی ہمارا ملک ہے, الحمدللہ اس ملک کے وفادار ہیں, باسی ہیں. کیا ایسا ہوگا زندہ باد کے بعد فلانا ملک مرد آباد؟ نہیں بھائی, ہم اظہار کر رہے ہیں یہ زندہ باد ہے. ہمارے ملک کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ آٹومیٹک مردہ. بہت شکریہ, شاید کسی کو سمجھ آ جائے. ابھی بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. ذہن کے بیمار جو علی کو نہیں مانتے, ذہن کے. اچھا ان سے ہی نکتے ملتے ہیں. اعظم بھائی میں نے الغدیر جب انہی کے کرم سے, کیونکہ میں اچھی نہیں لگتی, اس گھر کے عشق میں میں کی گنجائش نہیں ہے. میں نے امام بارگاہ بنوایا, میں نے تبرک پکوایا, میں نے شبیہ بنائی, میں نے مجلس کرائی,
میں نے مجلس پڑھی، یہ میں کی عشق میں گنجائش نہیں ہے، یہ دشمن ہے عشق کی، میں عشق کا جواب ہے میرا مولا، اس نے مہربانی میرا مولا جس نے مجھ جیسے کو توفیق بخشی، ان کی مہربانی، انہوں نے مجھ سے اپنا گھر بنوایا، ان کی عطا، ان کی کریمی، جنہوں نے مجھ سے دیگیں پکوا کے اپنے چاہنے والوں کو کھلایا۔ یہ میں بڑا ایک نقصان دہ پہلو ہے جس سے میری قوم کو نکلنا ہے۔ زندگی میں نہیں کرنی، میں نہیں، تو یار ماشاءاللہ کہاں گئے تھے؟ میں مجلس پہ گیا تھا نا، یہ جملہ کراچی والے بدل، میں نہیں گیا، میرے امام نے بلایا تھا، میں نہیں۔ مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی حضور، مہربانی، میں نہیں، میرے مولا نے بلایا، میری کیا اوقات ہے؟ نہیں، میں نہیں، علم میں نے اٹھایا نہیں، انہوں نے اٹھوایا۔ کل میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی گزارشات پیش کروں گا، نچوڑ سن لو آج کی تقریر کا، اور یہی انشاءاللہ رخ بدلیں گے اپنی ہم سب کی سوچوں کے۔ اس ذہن کے بیمار نے کوئی جملہ کہا جو صاحب الغدیر نے کتاب میں لکھ لیا۔ ہوا یہ، واقعہ غدیر کے بعد ذہن کے بیمار مل بیٹھے۔ جب مل بیٹھتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی بات ان سے نکل ہی جاتی ہے۔ مل بیٹھے، انہوں نے کہا جی جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم، اعظم بھائی میری قوم بڑی جوشیلی ہے، مجھے بڑی جگہوں پہ ممبر پہ جاتے ہوئے میری قوم نے کہا بخاری صاحب یہ آج کل صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ گیا، اس پہ گفتگو کرو کہ اہل سنت کے کتابوں میں بھی نہیں لکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ممبر پہ بیان کرو۔ میں نے کہا میں نہیں کروں گا، میں مناظرے والا بندہ نہیں، میں اب تو محبتیں بانٹتا ہوں۔ کہنے کہ پھر بھی کبھی کوئی ممبر پہ ملے یہ بات ضرور کرنا۔ لو جی اعظم بھائی آج کراچی کے اس ممبر سے اعلان کرنے لگا ہوں، کسی کو نہ کہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تو کہتا رہے، قصور اس کا نہیں، آل اس کی زبان پہ نہیں آنا چاہتے، اس کا قصور ہے ہی نہیں۔ مہربانی، مہربانی یار، زبردستی، بہت شکریہ کراچی، بہت شکریہ کراچی۔ اچھا کمیل بھائی بتا دیجئے گا، آپ نے مجھے بتایا اللہ میں عباس برآمد کرانا ہے، یہ بھائی فرما رہے تابوت تو آپ فرماتے کل، جو بھی ہے بسم اللہ مجھے بتا دیجئے گا۔ لو جی زبردستی نہ کر، آل زبان پہ آنا نہیں چاہتی، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جی جلدی جلدی کہنا چاہیے۔ ہاں کوئی نہیں، کہہ دو، کوئی نہیں، تمہیں اچھا لگتا ہے تو کہہ دو، ہمارا تو آل کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ وہ سرکار فرماتے ہیں مجھ پہ دم کٹا درود مت بھیج، ایسا ہی اعظم بھائی کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت کتابوں میں لکھا ہے۔ میں تو گزارش کرتا ہوں اپنے نوجوان بچوں کو، بیٹا آپ اپنے اسکول اور کالجوں میں کہا کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم، جد پہ بھی سلام، امین نور رسالت جو ہے سلام کیا کر تاکہ ابو طالب ان کو سوچنے کا موقع نہ ملے۔ ہاں سلام کیا کر، بے مہربانی۔ ویسے کیا کہنے سرکار محسن اسلام بیضت البلد سید العرب والعجم، کیا کہنے بات ہے محسن۔ بچوں آج کی بات نہیں بیٹا، یہ صدیوں سے ہے۔ ایک دن یہ علی بادشاہ تشریف فرما تھے، ایک ذہن کا بیمار آ گیا، اور علی وہ آپ کے باپ نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ مسکرا کے فرماتے تجھے کوئی فرمان رسالت یاد ہے؟ سرکار ید اللہ تھے،
वजहुल्लाह लिसानुल्लाह, बादशाह की सारी सिफ़ात हैं। बादशाह यहाँ जलाल भी दिखा सकते थे मगर नहीं। बादशाह मौज़म ने फरमाया तुझे सरकार रिसालत पनाह का कोई फरमान याद है? कुदरती आज़म भी उसकी ज़ुबान से निकला, अली कसीमो नारे वल जन्ना। फिर पूछा, फिर सरकार ने पूछा बता कोई और फरमान? कहते हैं नहीं, अली कसीमो नारे वल जन्ना। 3 दफ़ा बादशाह ने पूछा, इसने 3 दफ़ा कहा अली कसीमो नारे वल जन्ना। सरकार मुस्कुरा के फरमाते जा अपने बाप का ख्याल कर, मैं जानूं मेरा बाप जाने। मेहरबानी मेहरबानी, जा जा अपने बाप का ख्याल, मैं जानूं। हाँ, इसलिए हमारे मेंबर की भी ज़रूरत है। ईमान अबू तालिब पे नहीं, एहसान अबू तालिब पे बात हो। बादशाह के एहसान ही बहुत है। तवज्जो है जी। बात मैं बस मुकम्मल करता हूँ। आज मैं माज़रत चाहूँगा, थोड़ा पढ़ूँगा, कल इंशाअल्लाह तफसीली खिताब करेंगे। कुरंगी मुझे पहुँचना है, उधर मोमिन इंतज़ार 12:30 का टाइम है, मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम लग जाएगा। बस मैं बात समेटता हूँ। लो जी, ज़हन के बीमारों ने बैठ के गुफ्तगू की कि ज़रा ये बताओ, ये जो ऐलान विलायत हुआ इसके बारे में क्या ख्याल है? 1 2 3 4 ने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं अली को मौला मानने की, कोई ज़रूरत नहीं अली। एक बैठा था ज़हन का बीमार, उसने पता है क्या कहा? उसने कहा पहले ये तो सोचो, मोहम्मद ने अपनी तरफ से कहा या उसने कहा? शाहजी नतीजा बड़ा कमाल है। मैं नतीजे पे देखूंगा कराची किस तरह गौर फरमाते हैं। ये मैंने खुदा की कसम दाद के लिए नहीं आपकी खिदमत में गुजारिश की, क्योंकि जो लिफाफे का शौकीन हो वो दाद का भी शौकीन होता है। मेरे पास अली बरे फ़रोख्त नहीं है। हाँ, मेंबर पे 19 साल हो गए, मैंने अली बेचा ही नहीं, बिकने वाली चीज़ ही नहीं, क्योंकि मुझे करबला ने कहा था मैं लालची को कबूल ही नहीं करते। क्या करूं, करबला से मैं न करबला से लालचियों की गुंजाइश ही नहीं। आपकी क्या बात है, आपके मयारे समाज। रोज ही बात सुनिएगा, बड़ी कमाल है। उन्होंने कहा अपनी मर्जी से तो नहीं, उसने कहा होगा। कहते हैं हाँ लगता है अपनी मर्जी से तो बात ही नहीं करता। उन्होंने कहा फिर मानने में क्या रुकावट थी? लो जी आज़म भाई, ये है नतीजा। इन ज़हन के बीमारों ने कहा जो तुम विलायत मौला मौलाइयत समझ रहे हो वो नहीं, असल में मोहम्मद चाहते थे छुरी अली को दे, गर्दन आगे रख। विलायत ये है अली पे छोड़, मार दे या जिंदा रखे। शाह जी ये है विलायत, दुश्मन अली ने समझाई है। बहुत शुक्रिया हजूर, मेहरबानी कराची। ओए होए होए, बहुत शुक्रिया। ये है ये इन्होंने समझाई, यानी दूसरा मतलब ये अपनी मर्जियां मौला को दे। छुरी अली को दे के गर्दन आगे रख, काट दे या मार दे या जिंदा रखे, अली पे छोड़ दे। पता चला दुश्मन ने, ज़हन के बीमार ने समझाया विलायत जो तू समझते वो नहीं, अपनी मर्जियां मौला को देना, मौला पे छोड़ दे, जैसे तेरी मर्जी वैसे रख। फंस जाओगे। बात मैं एक करने लगा हूँ, बात मेरी ठीक है जो मैंने की है? सारे गवाही देते हो ठीक है? तो आओ मिंबर पे पहली तकरीर में ऐलान करके जा रहे हो, अगर वाकई विलायत है फिर अली की मर्जी पे चल, मन्नतें न मान। ये है विलायत, मौला पे छोड़। बड़ी बात है, आपने मोहब्बत फरमाई, सख्त बात पे बोल पड़े। अपनी मर्जियां मौला पे छोड़, मौला जैसे तू रख मैं राजी, जितना दे मैं राजी, जहां बिठा मैं राजी, जहां उठा मैं राजी, जिसके साथ रख मैं राजी। मैं तो वैसे भी बिक चुका हूं। भाई आज़म छठे लाल विलायत से सादे के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम
بڑا پیارا درود پڑھا آپ سب نے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیکن کتب غیبت میں لکھا ہے اس طرح درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا وعجل فرجہم. فرمایا جو اس طرح درود پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ درود. اللہ بہت شکریہ. بات میں مکمل کروں گا پھر مصائب شروع کروں گا. اتنی تمہید باندھی ہے، نچوڑ تو کوئی ہو نہ، نچوڑ میں ہی تو کمال ہوتا ہے. جیسے اعظم بھائی نے ایک بندے کو کہا ذرا سلام پڑھو، اس نے سلام پڑھنا شروع کر دیے، پڑھتے 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 آخر میں کہنے لگا بس توجہ کرنا، میں نچوڑ، میں مقطع شعراء ماشاءاللہ جلدی سمجھ لیں گے، میں مقطع پیش کرنے لگا ہوں. توجہ، قصیدہ کسی نے پڑھا، کسی نے نظم پڑھی، ساری پڑھتا رہا، آخر میں آ کے کہتے ہیں نچوڑ ہے، توجہ، مقطع، یعنی اس کا یہ مطلب ہے اب آگے کچھ نہیں. ایسا ہے، ایسا ہی ہے. لو جی اللہ سے پوچھتے ہیں خدایا تیری کائنات کے نظام میں بھی کوئی مقطع ہے؟ اوئے ہوئے اوئے ہوئے. بہت شکریہ. جواب آئے گا سن، میں نے آدم بھیجا، میں نے ابراہیم بھیجا، میں نے نوح بھیجا، میں نے یحییٰ بھیجا، میں نے زکریا بھیجا، میں نے عیسیٰ موسیٰ بھیجے، میں نے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بھیجا، میں نے عسکری تک بھیجا. اب جاگ، میں مقطع مہدی بھیجنے لگا. میرا مقطع کائنات کا میرا مہدی ہے. بہت شکریہ. ہے نا مقطع سرکار؟ مہربانی ہوگی کل سرکار پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو، ڈھیروں گفتگو کریں گے جب تک آپ کا دل چاہ. کوشش کریں گے باتیں، چونکہ کل دوسری مجلس ہے، کم از کم بھائی صاحب 1.5 گھنٹہ ہو خطاب ہے نا، ہو نا، انشاءاللہ عرض کریں گے. پرسوں بھائی صاحب کے پاس انشاءاللہ مولا صاحب زمان کے کرم سے. متوجہ رہیے گا، بس میں نے چھوڑ دینے لگا ہوں. اپنی مرضیاں مولا کو دے، جیسے رکھے اس کی مرضی. منتیں کوشش کر نہ مان، ان پہ چھوڑ دے، جیسے رکھیں میں راضی. مولا میں شکوہ نہیں کروں گا، میں شیعہ ہوں، شیعہ شکوہ نہیں شکر کرتے ہیں. کام ہے بڑا مشکل کراچی والوں، کام ہے یقین کرو بڑا مشکل، لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں. مولا میں شکوہ نہیں، کسی کو کوٹھی ملی ہے خدا اسے 10 دے، کسی کو پراڈو ملی ہے خدا اسے 50 دے. بندے کہیں گے کیسے شیعہ ہو تم تو کسی کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. ان کو کہنا ہمارے پاس بات ہی صرف اس کی ہے جس کی بات میں بات ہے، ہمارے پاس اور کسی کی بات نہیں ہے. بھائی بہت شکریہ، صرف اسی کی بات ہے. مہربانی ہے جس کی بات میں بات ہے. پھر بھی کہیں گے او بھائی تمہارے پاس تو موٹر سائیکل ہے، تم تو پراڈو والوں کو دیکھ کے کتنی پراڈو اس کی کوٹھی میں کھڑی ہیں متاثر ہی نہیں ہوتے. سینہ چوڑا کر کے کہا کر میرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا. مہربانی. میں امیر ہوں، میرے دل میں امیر رہتا ہے. حضور ان کی مرضی پہ چلنا، ان کی رضا پہ راضی رہنا، اس کو کہتے ہیں شیعت. اس کو کہتے ہیں شیعت. جیسا رکھے، ہاں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. یہ اس کے کرم سے جتنا عطا کرے شکر کرنا ہے. شکر شکر شکر. رونا نہیں، دھونا نہیں، کسی کا حق کھانا نہیں. مہربانی. بھائی اعظم اگر کل مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ سناؤں گا. میں تو حیران رہ گیا یہ اتنے بڑے کریم ہیں. یقین کیجئے ایک واقعہ ہے کراچی کی سرزمین پہ پہلی دفعہ. ایک دفعہ لاہور سنایا تھا، کافی عرصہ ہو گیا. کل سناؤں گا انشاءاللہ چھٹے لال ولایت کی کریمی کا کل سناؤں گا. اور واقعی یہ بڑے کریم ہیں، خطرناک حد تک کریم ہیں. بس راضی رہنا سیکھ، شکر کرنا سیکھ. آپ کی مہربانی، آپ کی عطا، آپ کی عنایت، میں اس قابل بھی نہیں تھا. آپ نے بڑی مہربانی فرمائی، مجھے اپنے ذکر فکر کے قابل بنایا. شکر کرنا سیکھ، وہ اور دے گا. نہیں بچوں، جو نوجوان بیٹھے ہو دوستو، اور دینے سے مراد نہیں 2 لاکھ ملے شکر کر 4 لاکھ دے گا، 10 لاکھ ملے شکر کر 20 لاکھ دے گا. اور نہیں،
تو شکر کر تجھے اور علی دے گا. بہت شکریہ. کیونکہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے انچولی میں مومنوں کو کہہ رہا تھا یہ گاڑیاں لے کے دونوں دنیا کو بتانا بڑا کرم ہو گیا, مجھے گاڑی مل گئی. میں نے کہا گاڑیاں کرم نہیں, کوٹھیاں کرم نہیں, دولت کرم نہیں. اگر گاڑی کرم ہے, اعظم بھائی کیا کرو گے جو 20 سال بعد کباڑ میں کھڑی ہوگی؟ کیا کرم کباڑ کے قابل ہوتا؟ بہت شکریہ حضور, مہربانی حضور, مہربانی حضور. کیا کرم کباڑ کے قابل ہوتا ہے؟ نہیں, کرم تو کرم ہوتا ہے. بس آج کی اتنی تقریر, بس کوشش کیجئے گا بات بھولے نہ. محبوب کے محبوب کو محبوب بناؤ تاکہ آسانی زندگی گزرے, تاکہ اس معیار پہ آؤ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ ہے علی والوں کا شیوا, اور انشاءاللہ پرواز بھی شروع ہوگی. اعظم بھائی خدا کی قسم یہ اتنی کمال قوم ہے, اتنی کمال قوم ہے. صرف ان کو تھوڑا سا سفر کراؤ, صرف ان کو یہ بتاؤ بابا کوشش کر شکر میں زندگی گزار, شکوہ زندگی سے نکال. کوشش کر میں زندگی میں نہ لا, کوشش کر اپنے آپ کو پاکیزہ رکھ, عزاداریاں کر, عبادت کر, جو کر پاکیزہ رکھ, بے حیائی نہ کر. قسم اتنی کمال قوم ہے, یہ کسی ہسپتال میں جا کے یا علی مدد کہہ کے دعائے امام زمانہ پڑھ کے مریض پہ پھونکے, اٹھ نہ بیٹھے, علی والا ہونے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اتنی کمال قوم ہے, اتنی باکمال, اتنی باکمال. بہت شکریہ حضور, مہربانی حضور. اتنے باکمال لوگ ہیں, صرف ان کا ہمت حوصلہ ان کو آگے چلانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہیں بیچنا. کل میں گزارش کروں گا کم قیمت پہ بیچنا کیا ہے. بس ایک چھوٹا سا تحفہ ہے, کوشش کریں گے کچھ آج اور کچھ کل لے لیجئے گا. نام ہے دعائے عہد. آپ کے مکتب کی ساری دعاؤں میں سے کمال دعا ہے دعائے عہد. ساری دعائیں کمال ہیں پر یہ بہت بڑی کمال دعا, کیونکہ چھٹے لال ولایت نے فرمایا جو اسے صبح تلاوت کرے گا یا کرے گی, میں وعدہ کرتا ہوں اگر وہ دنیا سے چلا گیا میرا بیٹا قبر پہ آئے گا. اتنی اہم دعا ہے. لاہور والوں نے تمہارے لیے چھپوا کے بھیجی ہے, ترجمہ بھی لکھا ہے. ترجمہ ضرور پڑھنا تاکہ پتہ چلے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. اعظم بھائی ذرا یہ ٹرینڈ تھوڑا سا کراچی میں شروع کراؤ, جہاں حدیث قصہ ہو وہاں دعائے عہد بھی ہو, جہاں دعائے کمیل ہو وہاں دعائے عہد بھی ہو. بڑی امپورٹنٹ دعا ہے. اس کے جملے میں کمال ہے. ایک جملہ ہے اس میں, انہم یرون بعیدا ونرا قریبا. چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارا دوست ہے ہی وہ جو ہمارے بیٹے کے ظہور کو قریب سمجھتا ہے, دشمن ہے جو دور سمجھتا ہے. یقین کیجئے یہ دعا کا جملہ ہے, انہم یرون بعیدا ونرا قریبا. دشمن دور سمجھتے ہیں, دوست تو قریب سمجھتے ہیں. کیا خیال ہے 2026 کا محرم بک کرنے والا دوست ہے یا مہربانی. باقی آپ خیر سے پڑھیں گے آپ کو بڑا لطف آئے گا. وہ دعا لے لیجئے گا, ڈریے گا نہیں کہ معجزہ ہے چھپوا کے بانٹنی پڑے گی. یہ معجزہ نہیں, اس سے معجزہ ہوگا. جب اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا. اور بچوں بتانا ہم سچوں کے ماننے اور چاہنے والے ہیں. تم سے کوئی سچے پہ گفتگو کرے تو زیادہ سے زیادہ یہی کہے گا او بھائی سچا وہ ہوتا ہے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے. آپ سینہ چوڑا کر کے کہنا ہمارے ہاں سچا وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. ہمارے ہاں سچے کی تعریف ہے. بہت شکریہ. کل بتاؤں گا قبر پہ آنے کا منظر. بس کریم بھی بڑا ہے, دکھی بھی بڑا ہے. گھر کا گھر لوٹا گیا. میں نے ایک جگہ اعظم بھائی ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا. میں نے کہا امت نے محمد کا کوئی احسان یاد نہ رکھا. باہر بندہ نکل کے کہتے ہیں سید ہم اہل سنت ہیں, کون سا احسان یاد نہیں رکھا ہمارے بڑوں نے. میں نے کہا یار گھر اکیلے بیٹھ کے سوچنا شاہی خاندان ہو کائنات کا جن کی قبریں بھی آپس میں نہ ملے. اللہ اکبر. مزاریں بھی بکھر جائیں
جب مومنین کو ملنے کے لیے جانا پڑے، کسی کو ادھر جانا پڑے، کبھی ادھر جانا پڑے، کبھی ادھر جانا پڑے، امت نے اتنا مارا قبریں بکھر گئی، کوئی کہیں دفن ہے، کوئی کہیں دفن ہے، کوئی کہیں۔ اللہ کہا کر امام زمانہ تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے۔ اعظم بھائی ویسے بھی ہم کسی سے افسوس کرنے جائیں نا، اس کے وارث کو ملتے ہیں، وارث کو مل کے کہتے ہیں یار بڑا ارمان ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ کہا کر اکیلا بیٹھ کے مصائب میں، مولا تیرے اکبر کا بڑا ارمان، تیرے اصغر کا بڑا ارمان، تیرے قاسم کا بڑا ارمان۔ کہا کر مولا تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیری شہزادیوں کے دربار جانے کا بڑا ارمان۔ آؤ زمانے کے امام کو کہتے ہیں آقا تیرے شریف بابا علی رضا کا بڑا ارمان ہے، بڑا ارمان ہے، کریم بابا، مہربان بابا، شفیق بابا، مولا علی رضا کا بڑا ارمان ہے۔ پردیس میں بھی امت نے مہمان مار ڈالا، ہائے ہائے، دربار بلایا بدبخت نے۔ اعظم بھائی میں جب سرکار رضا کے مصائب شروع کروں نا، میرے ذہن میں فوراً سرکار رضا کا بابا آ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا راز ہے۔ اچھا اس پورے گھرانے کا واقعہ کربلا کے بعد وتیرہ تھا، یہ دنیا سے ظاہراً جاتے جاتے بھی کربلا والوں کو یاد کرتے تھے۔ میں سرکار موسیٰ کاظم کا بیٹھا پڑھ رہا تھا مقتل کے کتابوں میں، سلاخیں پکڑ پکڑ کے کہتا تھا دادی قید میری بھی بڑی سخت ہے، دادی میں رکوع میں کھڑا ہوں، دادی قید میری بھی بڑی سخت ہے، پر اللہ جانے تیری قید کتنی سخت تھی۔ دادی قید میری بھی سخت ہے، پر اللہ جانے تیرا کیا اس وقت حال تھا جب امت کو کہتی تھی راستہ دو میں تھک گئی ہوں، بھیڑ بہت ہے میں تھک گئی ہوں۔ نوکر کو ساتھ لے کے چلے، غلام کو کہتی ہیں مجھے اس نے بلایا دربار میں، میرے پاس 2 رومال ہیں، اگر واپسی پہ میرا رومال لال ہو سمجھ جانا مجھے جد کا ورثہ مل گیا۔ واپس آیا، دیواروں کے سہارے پکڑتے پکڑتے رضا باہر آیا، بڑی مشکل سے گھر پہنچا، گھر پہنچ کے بستر پہ دراز ہوا، کوئی اپنا تو تھا ہی نہیں نا۔ اس گھرانے کا بھی عجیب مقدر ہے، کسی کا جنازہ مزدور اٹھاتے ہیں، کسی کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ غلام کو فرماتے ہیں جا ہرسما کو بلا کے لا، ہرسما کو کہتے رہا امام بلا رہے۔ اس وقت اس مقام پہ تیز آندھی، زبردست بارش، سرخ آندھی چل رہی ہے، بڑی مشکل سے یہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا۔ ہرسما دیکھا دروازے کے باہر کھڑا ہے، ہرسما تو دروازے کے باہر کھڑا ہے، میں تو تجھے اطلاع دینے آیا تھا۔ یہ رو کے کہتے اصل میں میری آنکھ لگی نا، مجھے کالے برقے والی نے آ کے کہا تو سویا ہے، میرے بیٹے کو زہر مل گئی ہے، ادھر میرے بیٹے کا حال دیکھ تڑپ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں مولا رضا زہر آپ کو بھی ملی، زہر آپ کے بابا کو بھی ملی، لیکن مولا رضا آپ تڑپنے کے لیے جگہ تو کھلی تھی نا۔ اللہ جانے کتنا تنگ قید خانہ تھا جہاں موسیٰ کاظم تڑپتا رہا، پانی چاہیے تھا تو آپ کو پانی مل گیا، جب آ کے دیکھا موسیٰ کاظم کے جنازے پہ کپڑا تھا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ شیعوں کا امام ہے۔ ماتم رضا